है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमज़ान मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी कदर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज आपके इल्म में है कि 21 रमज़ानुल मुबारक है। ये वो दिन है जिस दिन अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। इस मुनासबत से मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में ताज़ियत अर्ज़ करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम बाब मदीना इल्म, साहिब दावे सलूनी, कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई बार सहाबा इकराम के सामने भरे मजमे में ये दावा किया, सलूनी कबला तफ़क़िदूनी, कि जो मुझसे पूछना चाहते हो मुझसे पूछ लो। आप इस लिहाज से भी मुनफरिद हैं कि आपकी तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। आपने अपने तमाम अय्याम इब्तदा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे। आपका एक एक लम्हा तरबियत नबवी, परवरिश नबवी में गुज़रा। इस एतबार से आप शाहकार रिसालत करार पाते हैं। और आपके हवाले से ज़ख़ीरा अहादीस में कसरत से अहादीस मौजूद हैं, जिनमें इमाम अहमद बिन हम्बल के बकौल एक बड़ी तादाद जियाद और सही इसनाद वाली अहादीस की है। आपके फ़ज़ाइल कसरत से और मुख्तलिफ़ बुनियादी मसादिर में आए हैं। मैं एक दो अहादीस बरकतन नकल करूँगा। एक जिसे सही बुखारी में भी नकल किया गया आपके बारे में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी, कि ए अली, आपको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। बाकी निस्बतें बरकरार हैं। जैसे हज़रत हारून हज़रत मूसा के वज़ीर थे, मददगार थे, उनका साथ देते थे। यही हम देखते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तमाम ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ दिया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम के वारिस और अहले बैत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बनी हाशिम में अहले बैत में सबसे अफसल फ़र्द करार पाते हैं। ये भी निस्बत है आपकी कि आप हसनैन के इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिद हैं और जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के शौहर नामदार हैं। आपके और भी कमालात हैं, आपकी सीरत पे भी बात होगी प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं प्रोफेसर डॉक्टर तुफ़ैल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आपके हवाले से गुफ्तगू फरमाएँ और हमारे नाज़रीन को आपकी ज़िंदगी के कुछ कोशों के हवाले से मुत्तले फरमाएँ। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुफ्ती साहब, आपने जिस शख्सियत के बारे में इब्तदाई कलिमात इंतहाई ख़ूबसूरती से इरशाद फरमाए हैं, मैं उस अज़ीम शख्सियत के बारे में अपने अल्फाज को बहुत महदूद, अपनी फ़िक्र को बहुत ही मसदूद और अपनी राय को बहुत ही मुक़य्यद पाता हूँ कि मैं उनके उन औसाफ़ हमीदा को बयान नहीं कर सकता जो अल्लाह ताला ने उन्हें बदियत किए हुए थे। मैं 3-4 बातें इंतहाई इख्तिसार के साथ कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि आप अली बिन अबी तालिब हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपके साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कहा जाता है, करमल्लाहु वजहुल करीम भी की दुआ भी दी जाती है, और आपके इसमें गिरामी के बाद अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र किया जाता है। इसी तरह आपके एक फ़जीलत का पहलू ये है कि आपकी विलादत मक्का मुकर्रमा में काबातुल्लाह में बैतुल हराम में हुई। दूसरी आपकी फ़जीलत का पहलू जो बहुत ही नुमायाँ है वो ये है कि आप ग़ालिबन इस कायनात में वो वाहिद बशर हैं, वाहिद इंसान हैं जिनकी की पूरी तरबियत रसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। कैसी सआदत? ये ऐसी सआदत है कि जिसका कोई बदल नहीं है। हज़रत उमर की तरफ एक कौल मनकूल है और आपने फरमाया कि हज़रत अली को जो फजीलतें हासिल हैं उनमें से अगर एक भी मुझे हासिल हो जाए तो मैं जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है, मुझे उसकी भी तमन्ना हमेशा रहती है। आपने फरमाया कि आशोब चश्म के वक्त जो रसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब दहन उनको अता फ़रमाया
اور پھر یہ کہ ان کے بارے میں جو ارشاد فرمایا جس کا میں مولا ہوں اللہ علی بھی اس کے مولا ہیں، اور جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، جو علی سے خدا نخواستہ دشمنی رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ تو یہ ایک فضیلت کی یہ چند پہلو ہیں، لیکن میں آپ سے ایک اور بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بعض تواریخ میں بیان ہوا کہ رسالت مآب علیہ السلام نے ایک غزوے کے موقع پر حضرت علی کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاید تھوڑا سا اچنبھا ہوا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اہل و عیال کے لیے اور مدینہ والوں کے لیے یہ ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پر ڈال دی ہے، تو اس پر رسالت مآب علیہ السلام نے وہی حدیث ارشاد فرمائی جس کا آپ نے پہلے ذکر فرمایا کہ میرے لیے آپ ویسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری تھا اور میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ گویا جیسا آپ نے ذکر کیا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تھے تو اپنے بھائی کو سارا کارہائے زندگی سونپ گئے تھے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ساری چیزیں ان کی طرف منتقل کر دی۔ اور آگے تھوڑا سا اور چلتے ہیں، وہ ایک اور حدیث میں جو آپ نے بھی ذکر کیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہیں۔ اس کا مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ نے رسالت مآب علیہ السلام کے علم کی حقیقت کو جاننا ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر توجہ کرو، کیونکہ یہ عمل اس امر سے ٹرانسلیٹ ہو کر وجود میں آیا ہے جو رسالت مآب علیہ السلام کی طرف سے جاری ہوا۔ ایک بات میں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو قرآن نے کہا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کی مثال ایک زندہ مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ ہمیں ملتی ہے۔ دیکھیے انہوں نے تمام مارکوں میں، غزوہ تبوک کے علاوہ غالباً سب مارکوں میں، سب غزوات میں شرکت فرمائی، اور ہر غزوے میں وہ نمایاں رہے۔ جب کبھی حلب مبارز کا ذکر آیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں نمایاں رہے، اور اس کے بعد جب کبھی پڑھنے لکھنے کی بات آئی تو علی اس میں بھی نمایاں تھے، اور جب کبھی صحابہ کرام کا آپس میں میل بیٹھنے کا ذکر آیا تب بھی حضرت علی نمایاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم نہ ہوتے تو عمر شاید برباد ہو چکا ہوتا، ہلاک ہو چکا ہوتا۔ یہ ان کی شخصیت کے چند پرتو ہیں، اور اگر ان کی شخصیت کے کوئی مرکزی پہلو گنے بیان کیے جا سکتے ہیں تو دو تو کم از کم ایسے ہیں کہ جس پہ ان کا کوئی شاید برابر کا کوئی ہے نہیں۔ پہلا تو یہ کہ ان کو جو بہادری، جرأت اور دلیری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اس وجہ سے وہ اسد اللہ تھے، اسد اللہ الغالب علی کل غالب، ان کی یہ ان کی صفت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلمان جہاں بھی کہیں جمعے کا خطبہ پڑھتے ہیں اس میں ایک جملہ کہتے ہیں وَأَقْضَاهُ عَلِيٌّ، کہ ان میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے، سب سے زیادہ عدل و انصاف کے پیرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایسی خوبیاں ہیں جو ہماری عملی زندگی میں ہمیں ان کی تعلیمات کی رہنمائی کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور رہنمائی کی طرف تعلیم دیتی ہیں۔ میں آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اسلام رسالت مآب علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے عبارت ہے۔ قرآن آپ پر اترا، احادیث آپ کی ہمارے لیے سنت اور دوسرا مصدر اسلام ہوا۔ ان تمام چیزوں کو جس ایک شخصیت نے ڈے 1 سے لاسٹ ڈے تک آبزرو کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
یعنی آپ دیکھیے کہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام گھر آ کے ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے جو ذکر کرتے ہیں تو جب وہ ایمان لاتی ہیں تو ان کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں، اور ہمارے اسلاف نے اس بات کا فخر سے ذکر کیا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے جس ہستی کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی جب رسول اللہ کی تدفین ہوتی ہے، آپ کو جب اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے، اس وقت بھی وہ وہاں موجود ہیں۔ تو گویا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کو جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس کو ترقی کرتے ہوئے، بڑھتے ہوئے، پروان چڑھتے ہوئے ملاحظہ کیا، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی سفری اور حضری زندگی کو جس طرح آبزرو کیا، اور آپ نے اسلام کو جن مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھا، وہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ خاص ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی اور فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، عمر فاروق کو بھی اور کوئی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، حضرت عثمان غنی کو سخاوت والی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن حضرت علی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں جو ایک مصاحبت رہی، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اور اس کی ایک آخری وہ مثال کہ جب ہجرت مکہ سے مدینہ ہوئی تو جس شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معتمد قرار دے کر مشرکین مکہ کی امانتیں واپس لوٹانے کے لیے چھوڑا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ان کی شخصیت کے چند پہلو ہیں جو میری سمجھ میں آتے ہیں۔ کیسا خوبصورت ذکر ہو گیا، اور بڑے عمدہ انداز سے آپ نے اور شاندار طریقے سے آپ نے ذکر فرمایا امیر المومنین علی علیہ السلام کا۔ شیخ ثاقب اکبر صاحب، آپ بھی اسی سلسلہ کو جاری رکھیے، کچھ آیات، کچھ احادیث آپ بھی بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب بہت ہی نشاط انگیز گفتگو فرمائی ہے پروفیسر محمد طفیل صاحب نے، اور ہم صاحب نے اس سے کسب فیض کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہت چھوٹے سے تھے مفتی صاحب، تو جیسے نبی کریم چھوٹے تھے تو حضرت ابو طالب اور حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے ان کو پالا۔ تو جب علی چھوٹے سے تھے تو نبی پاک نے ان سے اپنے چچا سے کہا کہ انہیں میرے حوالے کر دیں۔ تو چھوٹے سے تھے تو اپنے پاس لے آئے، تو حضرت علی کہتے ہیں مجھے رات کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے، اور ایسے کبھی اس پہلو کبھی اس پہلو کبھی سینے پر، تو میں ان کی خوشبو سونگھ کے، ان کے بدن کے ساتھ مس کر کے، ان کے لمس کو محسوس کر کے میں پلا ہوں، بڑا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں، یعنی مجھے یوں علم دیا ہے نبی پاک نے جیسے فاختہ دانہ دانہ کر کے اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے، اپنے منہ میں چبا کر، مجھے یوں نبی پاک نے علم دیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کے پیچھے جا رہا ہوتا تھا تو میں خود سنتا تھا کہ شجر اور حجر نبی پاک پہ درود پڑھتے ہیں اور میں ان کی آواز سنتا تھا۔ کہتے ہیں پہلی وحی نازل ہوئی تو ایک چیخ مجھے سنائی دی، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا چیخ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی یہ شیطان کی چیخ ہے، وہ نا امید ہو گیا ہے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اتنے سو سال گزر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو یہ سلسلہ نبوت کا اور آسمانی جو ہے ہدایت کا یہ منقطع ہو گیا، تو آج یہ جو پھر سے سلسلہ شروع ہوا ہے اور جبریل آئے ہیں، تو اس سے وہ ایک نا امید ہو کے اس نے یہ چیخ ماری ہے۔ پھر یہ کہا کہ علی جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، لیکن تم نبی نہیں ہو۔ یعنی اس قدر خود حضرت علی علیہ السلام کا یہ کہنا فرمان ہے کہ کوئی آیہ مجیدہ ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ نہ جانتا ہوں کہ یہ کس کے حق میں اتری ہے، یہ کس کے خلاف اتری ہے، یہ حضر میں اتری ہے، یہ سفر میں اتری ہے، یہ مدینے میں اتری ہے، یہ مکے میں اتری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے تو میں اہل تورات کے فیصلے تورات سے کروں، اہل زبور کے فیصلے زبور سے کروں، اور اہل انجیل کے فیصلے انجیل سے کروں، اور اہل فرقان کے فیصلے فرقان اور قرآن سے کروں۔ یعنی اس قدر ما قبل کی بھی نزول کے اور یہ حضرت پہ نازل ہونے والے قرآن اور اس کی باریکیوں کو اس قدر جو ہے وہ جانتے تھے۔ یہ جو پروفیسر صاحب نے فرمایا
کہ وہ بہترین قاضی تھے، یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب مسجد میں علی بیٹھے ہوں، چونکہ اب سلطنت اسلام کی حدود پھیل رہی تھی اور لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو اپنے مسائل لے کے لوگ جو ہے وہ مدینے آتے تھے، تو صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے تو لوگ مختلف صحابہ کرام کے پاس فیصلوں کے لیے رجوع کرتے تھے، تو حضرت عمر نے یہ خاص طور پہ اسٹینڈنگ آرڈر دے رکھا تھا کہ جب علی مسجد میں بیٹھے ہوں تو کوئی اور فیصلہ نہ کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں حکم دیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ اقضاکم علی، علی تم میں بہترین قاضی ہیں۔ اس پر ایک مفسر قرآن معروف امام راضی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اس پہ حاشیہ لگایا کہ یہ اقضاکم علی فقط اگر ایک ہی حدیث ہوتی تو علی کی فضیلت ایسے سب کے اوپر یعنی اس سے آشکار ہو جاتی، کیونکہ بہترین قاضی وہ ہوتا ہے جو بہترین عالم ہو، بہترین قاضی وہ ہوتا ہے وہ جو بہترین شجاع ہو، بہترین قاضی وہ ہوتا ہے جو بہترین عادل ہو۔ تو یہ ساری صفات ایک یہ اس حدیث میں جو حضرت عمر جس کے راوی ہیں اس سے یہ جو ہے وہ ثابت ہو جاتی۔ نبی پاک نے آپ کے بارے میں عجیب باتیں فرمائی ہیں، فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ یہاں ہی بہت تھا، اتنا ہی کہہ دیتے، لیکن آپ نے فرمایا یا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ آپ نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ یہ حدیث تو آپ دونوں نے پڑھی، میں قرآن حکیم کی آیت اس پہ جس پہ جو اس حدیث کو خوبصورتی سے وضاحت کرتی ہے کہ آتینا موسیٰ الکتاب وجعلنا معہ اخاہ ہارون وزیرا، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا۔ اللہ نے محمد کو کتاب عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی علی کو ان کا وزیر بنایا۔ صرف یہ کہ ان کے چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی بھی تھے، نبوت کا سلسلہ حضرت پر ختم ہو گیا، لیکن یہ جو علم اور یہ جو نبوی علم کی جانشینی ہے وہ حضرت علی جو ہے وہ اس کی۔ یہ آپ نے ایک اور بھی روایت پڑھی جو کہ علی علیہ السلام جو ہے وہ مسند پہ بیٹھتے تھے ممبر پہ، تو یہ کہتے تھے سلونی سلونی من قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو لوگوں کے اس سے پہلے کہ میں تم سے اٹھ جاؤں اور تم سے جدا ہو جاؤں۔ پھر کہتے تھے میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ یعنی آسمان کے راستے سے مراد وہی معنویت، روحانیت اور عالم باطن کے راستے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالم باطن سے جن لوگوں کا تعلق ہے وہ علی علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں۔ تمام ہمارے ہاں جتنے روحانی سلسلے ہیں کم و بیش وہ آپ پر جا کر منتہی ہوتے ہیں، اسی لیے آپ کو امام الاولیاء کہا گیا ہے۔ اور یہ جو پروفیسر صاحب نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ کرم اللہ وجہ الکریم بھی کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں علماء نے اور مفسرین نے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کے چہرے کو بزرگواری، کرامت عطا کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ علی کا وہ ماتھا ہے جو بتوں کے سامنے نہیں جھکا، سوائے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے کسی کے سامنے وہ ماتھا نہیں جھکا۔ اور وہ کیسے جھکتا کہ نبی کی گود میں انہوں نے جو ہے وہ پرورش پائی ہے۔ یہ جو فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا غزوہ خیبر کے موقع پر، کہ کل علم میں اس کو دوں گا، اس مرد کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ فتح دے گا، وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ کرار ہوگا، وہ غیر فرار ہوگا۔ جب آپ جا رہے تھے عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں غزوہ احزاب میں، تو نبی پاک نے فرمایا کہ کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ جب آپ کی ایک ضربت سے وہ فنار ہو گیا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو نبی پاک نے اس ایک ضربت کے بارے میں فرمایا کہ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضربت یوم خندق والی جو ہے وہ جن و انس کی عبادت پر بھاری ہے۔ کمال کے اوصاف آپ نے فرمائے آپ کے بارے میں، آپ نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔
اور یہ اسی طرح سے آپ نے مولا علی کے بارے میں جیسے یہ آپ نے فرمایا، اپنا یہ روایت نقل کی اپنا غدیر خم والی، اس موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت اہل بیت، اگر ان کا دامن جو ہے وہ پکڑ کے رکھو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں اتنے فضائل ہیں کہ ایک پوری کتاب لکھی ہے خصائص علی حضرت امام نسائی نے، اور اپنا اس کی بہت ساری شروحات بھی آ گئی ہیں، اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے۔ بعض علماء اور محدثین کا یہ کہنا ہے کہ جتنی صحیح السند اور اعلیٰ درجے کی سند کے ساتھ روایات صحابہ کرام کے بارے میں نبی پاک کی جو ہے وہ منقول ہوئی ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ حضرت علی کے بارے کے فضائل پر جو ہے اور عجیب و غریب ہیں، یعنی اس کی ملٹی ڈائمنشنل ہیں۔ صحیح علی علیہ السلام محبوب خدا و محبوب رسول خدا ہیں۔ آپ کا ذکر خیر جاری رہے گا۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، یہ سلسلہ بریک کے بعد جاری رہے گا۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ ویلکم بیک ناظرین، ذکر امام علی علیہ السلام جاری ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب بیان فرما رہے تھے آپ کے فضائل اور مناقب کے چند گوشے، انہی سے میں درخواست کروں گا کہ وہ مزید کچھ گوشوں سے، کچھ پہلوؤں سے ہمارے ناظرین کو مطلع فرمائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ہم نے پڑھی تھی، اس کا ایک حصہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت سارے مصداق ہوں گے، لیکن اگر بڑی تحقیق سے اور بنظر غائر دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بہترین مصداق دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں ابھی بعد میں کرتا ہوں۔ پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین کی نشو و نما میں ایک حصہ ہے، اس حصے کو ہم مختلف زاویہ نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا زاویہ تو یہ ہے کہ یوں ہی پہلی وحی آئی، آپ السابقون الاولون میں شمار ہوئے، اور اس شرف کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ آپ ان عشرہ مبشرہ، ان خوش نصیب اصحاب میں ہیں جنہیں اس دنیا میں جنت کی بشارت سنائی گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام نے وانذر عشیرتک الاقربین کے تحت جب دین کی تبلیغ کی، دین کی دعوت دی، تو آپ اس کے بھی مخاطب تھے۔ اس کے بعد دین کے جو بھی پہلو آئے، چاہے وہ مکے میں اظہار ثانی کا کفار کی طرف سے معاملہ ہو، چاہے وہ ہجرت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پھر مکہ میں جا کر ریاست مدینہ کے قیام کا پہلو ہو، یا اسلام کی دفاعی جنگیں ہوں، یا اسلام کے احکام نازل ہونے کا معاملہ ہو، سب میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم جو ہیں وہ پیش نظر آتے ہیں۔ قرآن حکیم کی تلاوت سے اندازہ ہوتا ہے کہ بے شمار آیتیں آپ کے حوالے سے، کبھی تو آپ کے کسی عمل کی تصدیق میں، کبھی آپ کے کسی اس طرح سے کہ آپ نے کوئی کام کیا اور اس میں قرآن نے ہدایت دی کہ اس کام کو اسی طرح جاری رکھا جائے، اس حوالے سے۔ اور بعض مفسرین نے تو یہ بات بھی کہی ہے کہ غالباً 300 کے قریب آیات ہیں جن کا مدلول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ہے۔ اسی طرح ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ احادیث کے حوالے سے بھی آپ کی ایک بڑی خدمت ہے، اور جو ہمارے ناقدین حدیث ہیں انہوں نے جرح و تعدیل کے حوالے سے یہ بات بھی بڑے شد و مد سے کہی ہے کہ ان کی طرف سے جو احادیث مروی ہیں ان میں سے اکثریت صحیح احادیث کی ہے، اور ان کی احادیث کو کہیں کسی بھی طرح سے ضعیف کرنے یا اس کو کم تر بنانے میں راویوں نے بھی ایمانتداری سے، دیانتداری سے اس کو منوعاً آگے پہنچایا ہے۔ تو یہ بھی ایک آپ کی خوبی ہے۔ لیکن ایک آپ کی جو زندگی کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ عہد رسالت میں
خط و کتابت جانتے تھے، آپ لکھنا، آپ ان صحابہ میں شامل تھے جنہیں لکھنا آتا تھا، اور یہ بات بھی تواریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ سے کئی چیزیں لکھوائیں، اور کہا جاتا ہے کہ صلح حدیبیہ کا جو ڈرافٹ تھا وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا تھا۔ تو اس طرح سے گویا آپ کے دین کے حوالے سے جہاں بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی میں کھڑے ہوتے تھے، اور اس کو آگے بڑھانے میں بھی آپ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اور اس کے علاوہ ایک بات جو اور ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مشکل درپیش ہوئی جو اسلام کے حوالے سے ہی ہوتی تھی، تو اس میں آپ نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ اس معاملے میں آگے بڑھیں اور اسلام کی مدد فرمائیں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، میں اس کی ایک تشریح یہ سمجھتا ہوں کہ علی جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو مجھے کرتا ہوا دیکھتے رہے ہیں، اور اگر آپ لوگوں نے میری سنت کو قائم رکھنا ہے، میری سنت کو پروان چڑھانا ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کرتے ہیں اسے اپناتے رہو، اس پر عمل کرتے رہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو احادیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ ان کی مسند علی موجود ہے اور وہ جمع کی گئی ہیں، ان میں ان ایسی احادیث کا بار بار مطالعہ کیا جانا چاہیے جن میں اتحاد امت اور مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کی بات کی گئی ہے۔ اور آپ کی جو ایک یادگار ہمارے پاس نہج البلاغہ کے نام سے ہے، اس کے بارے میں بھی بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، جو ہم انشاءاللہ کسی اور وقت میں کریں گے۔ آپ نے یہ بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے کہ آپ کی اتحاد امت کے لیے جو کاوشیں ہیں، مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کی جنگیں جو ہوئی مسلمانوں کے ساتھ، خوارج کے ساتھ، خوارج کی آپ نے تکفیر نہیں کی، آپ نے اپنے مخالفین کی تکفیر نہیں فرمائی، جبکہ ادھر سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوارج نے علی اعلان مسجد میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کیا، اگر بعض نے نماز پڑھی بھی تو آپ کی تکفیر فرمائی۔ تو آپ نے ان کے ساتھ جو جنگ میں سلوک کیا وہ بھی ایک بڑا خوبصورت سلوک تھا کہ آپ نے جتنے خوارج جو جنگ میں مارے گئے ان کا نماز جنازہ پڑھایا، اور ان کے جو مال و اسباب تھا اسے نہیں لوٹا۔ آپ نے یہی حکم دیا کہ جو جنگی ہتھیار ہیں وہ لے لیے جائیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک جنگ میں ایک دیگچی بچ گئی، میدان جنگ میں وہ ملی، تو 3 دن مسجد کے باہر وہ لٹکتی رہی کہ جس کی وہ لے جائے۔ آپ نے اپنے فوجیوں کو منع کیا کہ میدان جنگ سے جو مال ملے سوائے ہتھیاروں کے آپ اس کو نہیں لے سکتے، وہ اسی طرح مسلمانوں کا محترم مال ہے۔ اور اس کی نوبت بھی آپ کے دور میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ سب سے آخر میں آئی ہے، حتیٰ کہ یہ خوارج کے ساتھ آپ نے بڑی کوشش کی کہ معاملہ جنگ و جدال تک نہ پہنچے، انہیں بارہا سمجھایا، لیکن جب وہاں سے کوئی سبیل نہیں نکلی تو آخری حل کے طور پر، اور شاید اس کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اے علی آپ قرآن کی تنزیل پر، آپ قرآن کی تعویل پہ جنگ کریں گے۔ تو صحابہ کرام کو آپ نے اور بھی واقعات بتائے۔ سید ثاقب اکبر سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایسے مواقع پہ جو پیشن گوئیاں فرمائی وہ بالکل ثابت ہوئیں، اور لوگوں نے جب یہ کہا کہ آپ تو غیب کے دعوی کرنے لگے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بتا دی تھیں۔ تو گویا یہ آپ کے علوم کے اثرات ہیں، یہ وہ علوم نبوی کے اثرات ہیں میرے اوپر۔ جی ہاں صاحب۔ ہاں مفتی صاحب، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پیشن گوئیاں نقل ہوئی ہیں اس میں خوارج کی بھی کے بارے میں بھی پیشن گوئیاں موجود ہیں، صفین اور جمل سے متعلق بھی کئی پیشن گوئیاں صحابہ کرام وغیرہ کے بارے میں بھی موجود ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی کا اسوہ جب مسلمانوں کے بین مسائل پیدا ہو جائیں تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، تو یہ بڑا ہمارے لیے ہمیشہ یہ رہے گا کہ ہم اس سے استفادہ کریں۔ اور اسی طرح سے خلفائے ثلاثہ کے دور میں آپ کا جو کردار ہے اور جس طرح سے آپ نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، جب بھی آپ سے مشورہ طلب کیا گیا، سب جانتے تھے کہ خلوص نیت سے اور بڑی صائب رائے جو ہے نا آپ کی طرف سے آئے گی۔ تو یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا وہ بھی اسی پس منظر میں، اور کئی مواقع پر اس طرح کا جملہ جو ہے، اس طرح کے جملے جو ہیں وہ نقل ہوئے ہیں، یہاں تک کہ یہ جملہ حضرت عمر کا بڑا مشہور بھی ہے اور منقول کیا گیا ہے کہ یا اللہ
کوئی ایسی مشکل مجھے پیش نہ آ جائے کہ جس کو حل کرنے کے لیے ابوالحسن موجود نہ ہوں۔ اچھا مفتی صاحب، حضرت علی کا جو علمی پہلو ہے نا، کمالات آپ کے وہ بڑے اہم ہیں، اور جتنا ذخیرہ احادیث ان کے بارے میں یا ان سے نقل ہوا ہے، اور جتنا علمی سرمایہ ان سے ہم تک پہنچا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی آپ کے اپنے دور کے اگر آپ دیکھیں تو جتنی روایات باقی صحابہ کرام سے آئی ہیں یا جتنی ان کے بارے میں آئی ہیں، وہ سب سے زیادہ حضرت علی علیہ السلام سے جو ہے یہ منقول ہیں یا ان کے بارے میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ جیسے نہج البلاغہ کا ذکر ہوا، نہج البلاغہ انتخاب ہے آپ کے خطبات، آپ کے مکتوبات اور آپ کے اقوال زرعی کا۔ اس کے 3 حصے ہیں، ایک میں مکتوبات ہیں، ایک میں خطبات ہیں، اور ایک اس میں کلمات قصار ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے اس میں آئے ہیں اور بڑے ایمان افروز ہیں، لوگ اس کو روزمرہ استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، ایک تبلیغ کے لیے ایک سلسلہ اس سے ایک جاری ہے۔ یہ جمع آوری ہے ان خطبوں کی، یہ سید رضی جو ہیں انہوں نے کی ہے، جو شیخ مفید کے شاگرد تھے وہ بھی، اور ان کے بھائی سید مرتضیٰ علم الہدا ان کا لقب ہے۔ سید رضی نے یہ نہج البلاغہ، اس کے نام سے یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے تئیں یعنی بلاغت کے عنوان سے لوگوں کو یعنی عربی بلاغت کی طرف دعوت دینے یا متوجہ کرنے کے لیے ان چیزوں کو کمپائل کیا، لہذا انہوں نے ویسے تو اس کی سند نہیں لکھی، لیکن بعد میں محققین آئے اور انہوں نے قبل کی کتابوں سے ان تمام خطبوں کی اور ان کلمات کی سندات جو ہے وہ بیان کی ہیں، اور کتب جن میں پہلے سے یہ خطبے منقول تھے ان کتب کا تعارف کرایا ہے کہ اس میں اتنے خطبے تھے، اس میں اتنے خطبے تھے، اور اسی طرح اس کی جو سندیں ہیں اس کو بیان کیا ہے، اس پہ بہت زیادہ کام کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے جو فرمودات ہیں درر الحکم کے نام سے، یہ بھی الگ بھی اس کو کمپائل کیا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت علی سے جو ہے ایک صحیفہ علویہ کے نام سے منقول ہیں، جو دعائیں ہیں آپ کی، جیسے یہ دعائیں ہیں حضرت امام زین العابدین کی، حضرت علی کی بھی بڑی معنی خیز دعائیں ہیں۔ حضرت علی سے جو منقول دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعائے کمیل، جو آپ کے صحابی تھے کمیل، ان کو آپ نے تعلیم دی۔ اتنی اس میں عارفانہ وہ دعا ہے اور اتنی اس میں معنویت ہے، ایسے ایک بندہ اپنے پروردگار کو پکار رہا ہے کہ بندہ یعنی جو ہم پڑھتے ہیں اور اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے انسان کے وجدان کے اندر سے نکلتی ہے آواز، یہ آپ نے سکھایا ہے اور آپ نے نبی پاک سے سیکھا ہے کہ ایک بندہ جب خدا کو پکار رہا ہو تو کیسے اپنے پروردگار کو جو ہے پکارے، اور یہ دعائے کمیل کی محفلیں پوری دنیا میں جو ہیں رائج ہیں اور لوگ اس سے کسب فیض کرتے ہیں۔ دعاؤں کے علاوہ بھی آپ کے جو ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر طاہر القادری نے مرتب کیا ہے آپ کی مرویات کا، اور خزانہ ہے ایک پورے کا پورا، اور یہاں اس کے علاوہ بھی لوگوں نے جو آپ کے بارے میں انسائکلوپیڈیاز مرتب کیے ہیں، آپ کے واقعات، آپ کے خطبات، آپ کے دعائیں، آپ کی چیزیں، اور وہ کئی جلدوں پر مشتمل ہیں اور حیران کن ہے۔ بعض لوگوں نے آپ کے فقہی جو فیصلے ہیں یا احکام ہیں وہ بھی فقہ علی کے نام سے ایک پوری کتاب جو ہے وہ آ گئی ہے، ہم نے اس کا ترجمہ بھی اردو میں دیکھا ہے، تو وہ بھی بڑی یعنی معنی خیز ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو لٹریچر نقل ہو کے صحابہ کرام کا پہنچا ہے ہم تک، اس میں ایک بہت بڑا حصہ حضرت امیر المومنین علی کا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ امت اسلامیہ اس سے آگاہی حاصل کرے اور اس سے استفادہ کرے۔ اس کے آخر میں میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، وہ جو ہے نا جس کی طرف پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا، دعوت ذی العشیرہ، وہاں کا میں واقع میں تھوڑا سا مزید اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا۔ یہ تبری میں اور باقی تواریخ میں آیا ہے کہ نبی پاک کو حکم ہوا کہ اپنے قریبیوں کو جو ہے وہ جمع کریں اور یہی توحید کی اور اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کریں۔ تو جب آپ نے ان کو دعوت کے لیے بلایا، اکٹھے ہوئے
اور معجزہ بھی آپ کا انہوں نے دیکھ لیا اور یہ کہا کہ میں ایک ایسی چیز لے کے آیا ہوں تمہارے لیے کہ جو آج تک کسی کا بھی کوئی عزیز اتنی اس سے عمدہ چیز جو ہے بہتر لے کے نہیں آیا، تو کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں کہ کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اگر سے میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو آپ نے بٹھا دیا۔ پھر آپ نے یہی پوچھا لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر حضرت علی کھڑے ہوئے۔ پھر کہتے ہیں تیسری دفعہ جب پوچھا تو پھر حضرت علی کھڑے ہوئے۔ آپ نے ان کو قریب کیا، سینے سے لگایا اور سب حاضرین سے کہا کہ ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ و اطیعوا لہ، کہ یعنی وہیں پر آپ نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا تم میں خلیفہ ہے، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو یہ سلسلہ وہاں سے حضرت علی کے فضائل اور مناقب کو آشکار کیا گیا، اس کی طرف اشارہ کیا ہے علامہ اقبال نے۔ وہ جب جس کی طرف انہوں نے کہا کہ جب گھر میں نبی پاک آئے تو انہوں نے اب جو فرشتے کے اترنے اور وحی کے نزول کا جب ذکر کیا تو حضرت خدیجہ اور حضرت علی آپ پر ایمان لائے، اور جو تواریخ میں نقل ہوا ہے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، یعنی یعنی خانہ کعبہ میں جاتے تھے، لوگوں نے وہاں دیکھا حضرت خدیجہ اور حضرت علی جو ہے وہ نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ بعد میں جو صحابہ کرام ایمان لائے ان میں سے بعض افسوس کرتے تھے کاش میں ان تین میں چوتھا ہو جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ ان کو عطا کیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان سبحان علی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پہ میں وہ بھی اشعار دہراؤں گا جو زبان زد عام ہیں۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی جیسے شجاع بہادر انسان کو شاید فلک نے نہ دیکھا ہو۔ ناظرین یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب اور جناب سید ثاقب اکبر صاحب۔ ناظرین، ہم حضرت علی علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ان شخصیات کو یاد کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیرت کو فالو کریں، ان کی زندگی کے جو نمایاں پہلو ہیں ان کی ہم پیروی کریں تاکہ ہمارے لیے سعادت کا اصول آسان ہو جائے۔ تو حضرت علی علیہ السلام بلا شبہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن کی پیروی کی جانا چاہیے، جن کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور جن کی ایک حد تک مرویات، روایات، انداز زندگی، سیرت ہمارے پاس موجود بھی ہے۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے۔ شکریہ مفتی صاحب۔ میں اپنی اس ادنیٰ سی گفتگو کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہر طرح سے اس شعر کی تعبیر و تشریح ہے، اور یہ شعر قرآن کی اس آیت کی ایک نوع کی تفسیر بیان کرتا ہے جس میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ آپ کفار پر تو ایک قہر الہی بن کر ٹوٹتے ہیں، اور جب باہم ملتے ہیں تو شیر و شکر ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی متضاد دونوں چیزیں ہیں کہ جن کو اکٹھا ہونا بظاہر محال نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ بالکل سچ ہے، حق ہے، صداقت ہے، اور صداقت کا معیار یہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ پر اگر آپ غور کریں تو وہ تمام مارکوں میں، تمام حق و باطل کے مارکوں میں شریک رہے، نہ صرف ان مارکوں میں جنہیں ہم غزوات یا سرایا کے نام سے یاد کرتے ہیں، بلکہ حق و باطل کے اور بہت سے مارکے، کہیں وہ
قرآن کے حوالے سے ہیں، کہیں وہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے حوالے سے ہیں، کہیں وہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ہیں، ان سب معاملات میں، ان سب امور میں یعنی جہاد کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ سپر رہے، اور ہر مرحلے پر انہوں نے نہ صرف رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کو پوری معاونت فراہم کی، بلکہ اسلام کے دفاع میں بھی ان کا کردار جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ یہ ان کا ایک پہلو ہے جو اشداء علی الکفار والا ہے۔ اب رحماء بینہم کی ایک مثال میں بہت، وہ اگرچہ معمولی سی مثال ہے لیکن بہرحال میں ذکر کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ 3 صحابہ کرام جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، کہیں اکٹھے جا رہے ہیں۔ دو صحابہ جو ہیں وہ ایک دائیں ہیں ایک بائیں ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں ہیں۔ تو ان صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ کہا کہ علی تو بالکل ایسے ہیں جیسے لنا جو عربی میں ہم لکھتے ہیں اس میں ایک نقطہ ہوتا ہے، یعنی لنا ہمارے لیے، اس کا معنی ہے ہمارے لیے، اور اس میں لام نون الف 3 حروف ہوتے ہیں، اور جو درمیانی حرف ہے اس پر ایک نقطہ ہوتا ہے، اور باقی 2 حروف پر نقطے نہیں ہوتے۔ تو حضرت علی کو مخاطب کر کے ان 2 صحابہ کرام میں سے ایک نے یہ کہا کہ لنا میں آپ تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ جیسے نون کا نقطہ ہے، یعنی آپ کا قد نسبتاً چھوٹا تھا۔ تو اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مزاح سوجا وہ آپ انجوائے کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں سے ایک نقطہ ختم کر دیا جائے تو یہ لفظ لا ہو جائے گا، جس کا معنی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ آپس میں ان کا مزاح کا بھی یہ انداز تھا کہ وہ بھی علمی تھا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ باہم جب آپس میں ہوتے تھے تو اسی طرح شیر و شکر ہوتے تھے کہ ایک دوسرے سے مزاح بھی کرتے تھے، اور مزاح میں بھی علمی نکات جو ہیں وہ غالب ہوتے تھے۔ دوسری بات میں ان کے خطبات، ان کے ارشادات، ان کے کلمات کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ نہج البلاغہ نہ صرف یہ کہ موعظت، نصیحت اور وعظ کی کتاب ہے، بلکہ میری نظر میں یہ ایک عربی ادب کا بھی شاہکار ہے۔ تو بہت مطالعے ہوئے ہیں نہج البلاغہ کے اور جاری رہیں گے۔ میری پھر اس میں 3 باتیں میں سمجھتا ہوں کہ نہج البلاغہ کے بارے میں ہمیں پھر اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری علم فقہ میں جو مصادر ہیں ان میں سے ایک مصدر ہم تعامل صحابہ بھی گنتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کرام کی فقہ بھی ہمارے پاس ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی چیزیں بھی ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی بھی ہیں، اور آپ ان کے داماد بھی ہیں اور ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نہج البلاغہ میں جو چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں وہ ہمیں تعامل صحابہ پر عمل کرنے میں ممد و معاون ہیں۔ تو ہمیں ابھی جب ہماری فقہ، اب ہم نئی فقہ، ایک الفقہ الدولی کے نام سے ایک نئی فقہ مرتب کرنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم الفقہ الدولی کا کوئی نیا خاکہ بنائیں اور اسے ترتیب دیں تو اس میں نہج البلاغہ سے پورا استفادہ کیا جانا چاہیے۔ اور اس حوالے سے میں ایک آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کارہائے نمایاں میں سے سنہری حروف سے لکھنے کا کارنامہ ہے وہ آپ کا اتحاد امت کا داعیہ ہے، اور اتحاد امت آج وقت کی بھی اہم ضرورت ہے۔ اور نہج البلاغہ کے بہت سارے کلمات، بہت سارے خطبات اور بہت سارے ارشادات امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے محققین اس بات پر غور کریں کہ وہ امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے تعامل صحابہ میں سے کچھ مثالیں نکال کر جوڑیں، اور پھر ہم وہ امت کے سامنے پیش کریں کہ جن لوگوں نے رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کے عمل پر عمل کیا، تو ان کی ارشادات، ان کی تعلیمات اور ان کی نصیحتوں کو اپنا کر ہم کس طرح مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ایک امت واحدہ کے تصور کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب، اور آپ نے واقعاً یہ جو آپ کی تجاویز ہیں میں بھی ان کی تائید کرتا ہوں کہ نہج البلاغہ اور حضرت علی علیہ السلام کی سیرت سے استفادہ کیا جانا چاہیے، اور ہمیں آپ کا جو اسوہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ یقیناً یہ بڑی اہم بات ہے۔ اچھا سید ثاقب اکبر صاحب، جب ہم حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جو مختلف پہلو اس میں نظر آتے ہیں، ان میں ایک نمایاں پہلو میں اسے اپنے الفاظ میں کہوں تو انسان دوستی کا ہے۔
کہ آپ کئی انسان دوستی کا پہلو آپ کی زندگی میں غالب ہے. آپ نے پوری زندگی غلاموں کو آزاد کرنے میں گزاری. آپ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا بہت خیال رکھتے تھے، بہت دیکھ بھال کیا کرتے تھے. اپنے دور حکومت میں جس چیز کا بہت زیادہ شعرہ رہا وہ عدل و انصاف کا تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ میں کسی پر معمولی بھی ظلم کو روا نہیں رکھ سکتا. یہ آپ کہہ لیں کہ زندگی سے ہمیں کچھ چیزیں جو نمایاں نظر آتی ہیں. آج یہ بڑا مسئلہ ہے بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں کہ پاکستان جیسے ملکوں میں انسانیت کی ایک بڑی تعداد ہے جو ایک وقت کی روٹی کھانے سے بھی قاصر ہے، جن کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ ایک وقت کے کھانے کا بھی بندوبست کریں. پھر ہمیں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام جو ضرورت مند ہوا کرتے تھے ان کی دہلیز پہ چیزیں پہنچا دیتے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ پہنچانے والا کون ہے. آج جو ہمارے ہاں یہ بھی سلسلہ شروع ہوا کہ لوگ نمائشی پارٹیاں رکھتے ہیں یا جب کسی کو کچھ چیز دیتے ہیں تو اس کی تصاویر بناتے ہیں، پھر اسے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، تو اس سے عام طور پہ عزت نفس لینے والے کی مجروح ہوتی ہے. لوگ نہیں چاہتے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی ہو. تو کیا ہمیں ایک حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہونے، مسلمان ہونے، یعنی ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں، سب مسلمان آپ کو مانتے ہیں، تو ہمیں ان پہلوؤں میں آپ کی پیروی نہیں کرنا چاہیے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں مفتی صاحب، حضرت علی کا جو اسوہ ہے چونکہ استمرار ہے اور تسلسل ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کا، تو حضرت علی کے اندر وہی خوشبو اور وہی مہک اور وہی جھلک نظر آتی ہے جو حضرت کے اسوہ مبارکہ کے اندر دکھائی دیتی ہے. آپ اپنی زندگی میں بھی، نبی پاک کی زندگی میں بھی ایسے کئی ایک واقعات ہیں جو جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں فدا اور نثار کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. کہتے ہیں عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ جنگوں میں علم آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور جب تقسیم ہوتے تھے اموال غنیمت تو ظاہر ہے کہ آپ کا حصہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا تھا. لیکن جب آپ گھر پہنچتے تھے تو وہی تلوار جو لے کے گئے ہوتے تھے تو وہی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور باقی راستے میں ضرورت مندوں کو جو ہے وہ دے کے تو گھر آ جاتے تھے. اور ان کی بیگم بھی، ان کی زوجہ محترمہ جو نبی پاک کی لاڈلی بیٹی ہیں، وہ بھی خوش دلی سے اپنے اس عظیم شوہر کا مسکرا کے استقبال کرتی تھی. انہیں پتہ تھا کہ میرے شوہر نے جو کچھ ان کو ملا ہے تو وہ انہوں نے اللہ کے راستے میں جو دے دیا ہے. خود حضرت فاطمہ الزہرا اور باقی سارے خاندان کے بارے میں کہتے ہیں ایک دفعہ حسنین شریفین کریمین بہت بیمار ہوئے تو نبی پاک نے جو فرمایا کہ ان کے لیے جو ہے وہ نظر مانی جائے. انہوں نے روزوں کی جو ہے منت مانی تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو شفا دی تو سارے فیملی نے جو ہے نا اس کا روزہ رکھا. کہتے ہیں روزہ رکھا تو جو کی روٹی تھی جو آپ باہر سے آٹا لے کے آئے تھے، جو لے کے آئے تھے، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اس کو پیسا، آٹا تیار کیا، اسے روٹی بنائی. تو جب افطاری کا وقت آیا، کھانا کھانے لگے تھے تو باہر سے آواز آئی تو کہ اے اہل بیت رسول، میں ایک یتیم ہوں، اچھا تو میں اور بھوکا ہوں. تو کہتے ہیں سب نے اپنے حصے کا کھانا جا کے تو اس یتیم کو دے دیا اور پانی سے روزہ افطار کر لیا. دوسرے دن بھی اسی طرح جب افطاری کا وقت آیا تو باہر سے آواز آئی کہ میں اہل بیت رسول، میں ایک مسکین ہوں اور میں بھوکا ہوں. تو کہتے ہیں پھر بھی وہ جا کے کھانا لا کے تو اس کو دے دیا. تو تیسرے دن اسی طرح ایک اسیر تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جب اسرا آتے تھے تو وہ امت کی ذمہ داری میں ہوتے تھے، تو اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں. تو کہتے ہیں وہ کھانا لا کے ان کو دے دیا. تو اس پر سورہ دہر جب نازل ہوئی تو اس میں یہ آیا مجیدہ اسی خاندان اور علی اور فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین، بلکہ ان کی جو خادمہ تھی فضہ وہ بھی اس میں شریک تھی، انہوں نے بھی اپنا کھانا دے دیا تھا. تو یہ آیت نازل ہوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہ جو کھانا اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے اللہ کی محبت میں جو ہے وہ یتیم، مسکین اور اسیر کو جو ہے وہ کھانا دے دیتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں ایک دفعہ نبی پاک نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے پیچھے تھے، نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک ضرورت مند آ گیا اور اس نے کہا کہ میں اس طرح ضرورت مند ہوں اور میں اللہ کے گھر میں اور نبی کے جو ہے نا اس میں آیا ہوں. تو کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اس طرح آپ کی انگشتری تھی ایک،
آپ کے ہاتھ میں، تو ایسے آگے بڑھا کے تو اشارہ کیا کہ اس کو لے جائیں. تو رکوع کی حالت میں تھے کہ وہ انگشتری جو ہے وہ لے گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیا مجیدہ نازل کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور وہ لوگ ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وہم راکعون کہتے ہیں یہ واو حالیہ ہے کہ وہ رکوع کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح سے زکوٰۃ جو ہے وہ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کا زکوٰۃ دینا، اللہ کی راہ میں یہ زکوٰۃ، ظاہر ہے یہ ایک زکوٰۃ تو واجب اور فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ ہے، یعنی اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب آپ شہید ہو گئے تو بہت سارے بچوں کو اس وقت پتہ چلا کہ وہ جو بزرگ آتے تھے اور آ کے چپکے سے کھانا یہ جو دے جاتے تھے غذا وغیرہ ان کے گھر میں، تو ان کو پتہ چلا کہ وہ علی تھے اور وہ یتیم تھے. یعنی کہتے ہیں کتنے ہی کوفے کے یتیم بچوں کو چپکے سے جا کے غذا پہنچا دینا یا ان کو، تو اسی لیے آپ کو ابو الیتامہ بھی کہا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کتنے بچے روتے تھے کہ ہمارا باپ مر گیا ہے، یعنی ہمارا باپ شہید ہو گیا. یعنی علی، پتہ چلا کہ علی کیسے لوگوں کی دستگیری جو ہے وہ کرتے ہیں. آخری وقت بھی آپ نے جو اپنی وصیت فرمائی، آخری جملات ان میں یہ شامل ہے اللہ اللہ فی الیتام، کہ خدارہ یتیموں کا خیال رکھنا، اور اپنے ہاتھوں سے وہ بعض، آپ کو پتہ ہے 25 سال آپ پہلے 3 خلفائے کرام کے زمانے میں، تو آپ کہتے ہیں باغات، آپ زمینیں جو بے آباد تھیں ان کو آپ نے کتنی زمینوں کو آباد کیا، آپ نے کنویں کھودے، آپ نے باغات بنائے اور اس طرح غریبوں مسکینوں کے لیے وقف کر دیے. بعض کے وقف نامے جو ہیں وہ لکھے ہوئے موجود ہیں کہ یہ حسن حسین کا نہیں ہے، نہ میری اولاد کا ہے، یہ کنواں میں نے کھودا ہے اور یہ میں نے اللہ کے بندوں کے لیے وقف کر دیا ہے، میرے بعد کوئی اس کی ملکیت کا دعویٰ نہ کرے. کہتے ہیں آپ کے اس طرح سے وقف کی ہوئی اور آپ کے صدقات کی سالانہ آمدنی جو ہے وہ اس دور میں 5000 طلائی دینار سے زیادہ بنتی تھی. یعنی اس طرح سے آپ نے یعنی ایک لمحہ بھی آزاد نہیں کیا، وہ اس طرح ضائع نہیں کیا. کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ 1000 غلام اپنی محنت کی کمائی سے خرید کر آزاد کیے. ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آپ یہ دیکھیں نا، حکومتیں ہوں تو وہ امتوں کو، قوموں کو آزاد کریں. ہمارے لوگوں نے ہمیں IMF کا جو ہے وہ غلام بنا دیا ہے، اور وہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس طرح اپنی ذاتی محنت کی کمائی سے یہاں اس قوم کی کمائی کو لوٹ کر جو ہے ہمیں پوری قوم کو جو ہے وہ انہوں نے غلام کر دیا، ہمارے یعنی حریص علی الدنیا حکمرانوں نے. اور وہ جو حریص لوجہ اللہ لوگ تھے، یعنی جن کو یہ تھا کہ ہم اپنے اللہ کو پالیں، آپ یہ دیکھیں اسی لیے ان کی چیزوں کو خدا کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں کو ید اللہ کہا جاتا ہے، ان کے چہروں کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے، چونکہ ان کو دیکھ کے خدا یاد آتا تھا. وہ چلتے پھرتے آیات الہی تھے، اس لیے کہ وہ سب کچھ اپنے اللہ کے لیے فدا کر ایسی عبادتیں کرتے تھے کہ کمال کی بات. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک کے صحابی ہیں. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ کہیں نخلستان مدینہ بار گزر رہے تھے کہ حضرت علی اس طرح سے پڑے تھے جیسے ایک خشک لکڑی پڑی ہے، اور انہوں نے سمجھا کہ فوت ہو گئے. تو وہ گھر آ کے کہتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے آ کے کہا کہ میں اس حالت میں علی کو دیکھ کے آیا ہوں، اور اظہار افسوس کیا کہ وہ فوت ہو گئے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ خوف الہی اور خشیت الہی سے علی پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ بے سود خدا کے حضور جو ہیں وہ پڑے رہتے، چونکہ انہوں نے کئی دفعہ دیکھا ہوا تھا علی علیہ السلام کی یہ حالت. کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے وہ کھڑے ہوتے تھے تو کھدر کے کپڑے ان کے تو پرانے ہوتے تھے، تو کہتے ہیں کہ یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ان کپڑوں کے اندر سے رونگٹے جو ہے نا بال، خشیت الہی سے، خوف الہی سے، یعنی ان کے بال جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے تھے. ایسے خدا کی عبادت کرتے تھے، اس قدر خدا کو پانے کے لیے ان کے دل بے قرار تھے. کسی نے ان کو دیکھا مسجد کوفہ میں کہ کوئی ضرورت مند تھا تو کھانا بھوکا تھا، تو آپ کھانا کھا رہے تھے، تو اس نے کہا کہ مجھے شریک کر لیں. تو انہوں نے ان کو کھانے میں شریک
کیا تو کہتے ہیں کہ اتنی سخت روٹی تھی کہ وہ چبائی نہیں جا رہی تھی. اس نے کہا یہ لگتا ہے کہ آپ میرے سے بھی زیادہ کوئی غریب آدمی ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ چھوڑ کے چلا گیا. تو حضرت امام حسن علیہ السلام کے دروازے پر گیا تو انہوں نے اس کو نسبتاً جو اچھا کھانا تھا نا وہ دیا. تو اس نے کہا کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے, میرے سے زیادہ بھوکا ہے اور ضرورت مند ہے, تو آپ ان کو یہ کھانا جو ہے پہلے ان کو دیں. تو کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ میرے بابا ہیں, ان کو پسند نہیں کہ وہ پھر کھانا جو ہے دنیا میں اچھا کھائیں. یعنی یہ کیفیت تھی, اس طرح سے دنیا سے ان کی بے رغبتی تھی. کسی نے کہا کہ آپ کھانا کھاتے ہیں تو اتنے آپ کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے, آپ تو فاتح خیبر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ میری طاقت ہے اور وہ اللہ کی طاقت تھی جس سے میں نے خیبر کا دروازہ جو ہے وہ اکھاڑا ہے. کیسے اپنی ہر ادا سے خدا کی طرف راغب کرنے والے لوگ تھے, کیسے اپنی زندگی کو انہوں نے خدا کے لیے وقف کر دیا. بہت افسوس جی آج کے دن ایک ایسا شخص دنیا سے چلا گیا جو سر تپا اللہ کی رضا میں غرق تھا. اے کاش ہم ان سے یہ فائدہ اٹھائیں, ان کی یاد سے, کہ ہمارے دل بھی اپنے اللہ کی یاد سے جڑیں. اور آپ فرمایا کرتے تھے ہاں ہنا علم جمع, اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے, کہ ہاں علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے, کاش مجھے ایسے لوگ مل جاتے جن کے میں سپرد کرتا. اور آپ علیہ السلام نے حسنین کریمین کو آخری وقت کی جو وصیت فرمائی اس میں تھا کونا للمظلوم اونا وللظالم خصما, کہ اے حسن اور اے حسین تم دونوں کو ہر مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور ہر ظالم کے مخالف کھڑا ہونا ہے. اور آپ کی اپنے ساتھیوں کو جو وصیتیں تھیں ان میں ایک یہ بھی تھا کہ میں نہیں پسند کرتا, انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین, مجھے نفرت ہے کہ تم گالیاں دینے والے بنو, تمہیں شائستگی کے ساتھ اپنے مخالفین کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا ہے. اور آپ علیہ السلام کے جو آخری کلمات تھے جب آپ کو آخری ایام میں, ان میں بار بار جس چیز کا تکرار تھا وہ تھا اللہ اللہ فی الیتام, کہ خدارا اللہ کا خوف کرنا یتیموں کے بارے میں, کہیں وہ بھوکے نہ رہ جائیں. اور جیسے آغا ثاقب اکبر صاحب نے اور پروفیسر صاحب نے بیان کیا, حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دور میں غلاموں کو آزاد کروایا. آج غلام تو نہیں لیکن غلامی کی اور شکلیں موجود ہیں. اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت علی علیہ السلام سے محبت ہے, اور یقیناً آپ کی محبت اہل ایمان کے لیے ایمان کی علامت ہے, تو ہمیں آج جو لوگ مقروض ہیں, انفرادی قرض ہے جن لوگوں پر, مثلا میں جانتا ہوں کہ میرے اطراف میں دکانوں پر موجود رجسٹر ہیں جن میں مستحقین کے نام لکھے ہوئے ہیں جو ایک مدت سے قرض ادا نہیں کر سکے. تو میں ایسے ناظرین سے جن میں استطاعت ہے جو یہ کام کر سکتے ہیں ضرور درخواست کروں گا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے نام پر, ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے اطراف میں اپنے پڑوسیوں, یتیموں, غریبوں, ایسے لوگ جو قرض ادا نہیں کر سکتے ان کے قرض ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سیرت نبوی, سیرت اہل بیت پر عمل کریں. ناظرین, ہمارے پروگرام قرآن آئین زندگی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان امجد عباس کو اجازت دیجیے. کل تک کے لیے خدا حافظ. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ, مرحبا